Assalamu alaikum. Very warm welcome to the next session of Corporate Law. Dear students, in this session we will rightly begin from where I left you. Last session में हमने कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 को पढ़ना शुरू किया था और उसमें सेक्शन 2 जिसमें डेफिनेशंस हैं वो हमने पढ़ी थी. डेफिनेशंस पढ़ने से पहले मैंने कुछ आपको बताया था डेफिनेशन की काइंड्स के मुतालिक. उसमें पहली जो काइंड थी वो लेक्सिकल डेफिनेशन की थी, दूसरी जो काइंड थी वो स्टिपुलेटिव थी. स्टिपुलेटिव की फर्दर 3 काइंड्स थी, जिसमें पहली काइंड एक्सक्लूसिव डेफिनेशन की और दूसरी जो है इंक्लूसिव डेफिनेशन थी और तीसरी जो थी वो एक्सक्लूसिव एज वेल एज इंक्लूसिव थी. हमने जो डेफिनेशंस डिस्कस की थी वो कुछ इस तरह थी कि उनमें आर्टिकल्स की डेफिनेशन हमने डिस्कस की बहुत डिटेल मैनर में, और इसके अलावा एसोसिएटेड कंपनीज, एसोसिएटेड अंडरटेकिंग्स की डेफिनेशन देखी और अथॉरिटी की डेफिनेशन देखी, और उसके बाद हमने ये देखा कि बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन ऑर्डिनेंस क्या देता है. हम बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन समझ चुके. अब हम नेक्स्ट डेफिनेशन पे प्रोसीड करते हैं. आइए देखते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन क्या कहती है. नेक्स्ट डेफिनेशन जो है वो बुक एंड पेपर, और इसके अलावा इसको एक और एक्सप्रेशन वो देते हैं बुक और पेपर. थर्ड एक्सप्रेशन वो जो इन्वर्टेड कॉमर्स में इसके साथ दे रहे हैं उसे कहते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स. इसका मतलब वो 3 एक्सप्रेशंस जो हैं उनके जो मीनिंग्स हैं वो एक ही हैं. मैं आपको एक्सप्रेशंस दोबारा गिनवा देता हूं. बुक एंड पेपर, बुक और पेपर, और बुक्स ऑफ अकाउंट्स. आइए देखते हैं डेफिनेशन इनको क्या फीचर्स देती है. बुक एंड पेपर, बुक और पेपर और बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंक्लूड अकाउंट्स, डीड्स, वाउचर्स, रजिस्टर्स, राइटिंग्स एंड डॉक्यूमेंट्स. ये जो बुक और पेपर की डेफिनेशन है या बुक एंड पेपर की डेफिनेशन है या बुक्स ऑफ अकाउंट्स की डेफिनेशन है, लेजिस्लेचर ये कह रही है कि इसमें शामिल कर लें आप अकाउंट्स को. Now the question arises as to what is meant by the term accounts. बात ये है कि अकाउंट्स जो हैं ये एक बिजनेस की डेबिट एंड क्रेडिट की स्टेटमेंट है, और इसमें बिजनेस के जो ट्रांजैक्शंस हैं वो रिकॉर्ड होते हैं. तो बुक्स और पेपर, बुक्स एंड पेपर और बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आप शामिल कर लीजिए अकाउंट्स. इसके बाद वो कहता है कि डीड्स भी इसमें शामिल हैं. जो लफ्ज डीड है इसके कुछ खास मीनिंग बनते हैं. कहा जाता है ऑल डीड्स आर डॉक्यूमेंट्स बट ऑल डॉक्यूमेंट्स आर नॉट डीड्स. डॉक्यूमेंट किसे हम कहते हैं? अगर कुछ किसी पेज पे लिखा हुआ है तो वो डॉक्यूमेंट है, और अगर वो डॉक्यूमेंट राइट्स एंड ड्यूटीज क्रिएट कर रही है तो फिर वो डीड है. तो इसका मतलब ये हुआ कि डीड जो है वो ओरिजिनली डॉक्यूमेंट होती है, और अगर डॉक्यूमेंट ये कैपेसिटी रखती है कि कोई राइट्स एंड ड्यूटीज क्रिएट करे तो फिर वो डीड कहलाती है. तो बुक एंड पेपर, बुक और पेपर और बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शामिल कर लीजिए अकाउंट्स के साथ डीड्स को भी. इसके बाद जो एक्सप्रेशन वो इस्तेमाल कर रहे हैं वो है वाउचर्स. तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये वाउचर्स क्या चीज होते हैं? आपको पता ही है कि अकाउंटिंग सिस्टम जो है ये ट्रिगर ही उस वक्त होता है जब वाउचर जो है वो क्रिएट होता है. तो वाउचर इज बेसिकली बिगनिंग, कि जहां से अकाउंटिंग की जो ट्रांजैक्शंस है उनकी रिकॉर्डिंग का काम शुरू होता है. तो वाउचर्स भी बुक और पेपर, बुक एंड पेपर
اور بکس آف اکاؤنٹس میں شامل ہیں. اس کے علاوہ اس ڈیفینیشن میں جو ایکسپریشن وہ دے رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ رجسٹرز جو ہیں وہ بھی بک اور پیپر میں شامل ہیں. یہ رجسٹرز ہوتے کیا ہیں؟ جیسے پرچیز رجسٹر ہے، سیلز رجسٹر ہے، یا کسی وہیکل جو استعمال ہوتی ہے اس کے انورڈ آؤٹ ورڈ کا رجسٹر ہے، اور اس طرح کے دوسرے رجسٹرز جو بزنس کے افیئرس کو یا ٹرانزیکشنز کو ریکارڈ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، وہ بھی سارے اس ڈیفینیشن میں شامل ہیں. اس کے علاوہ جو اگلا ایکسپریشن وہ شامل کرتا ہے اس میں، وہ کہتا ہے کہ رائٹنگز بھی اس میں شامل ہیں. تو رائٹنگز کیا ہوئیں؟ رائٹنگز بیسیکلی یہ کورسپونڈنس کی طرف اشارہ کر رہا ہے. تو بک اور پیپر، بکس اینڈ پیپر اور بکس آف اکاؤنٹس میں آپ شامل کر لیں کورسپونڈنس آف بزنس اینڈ ڈاکیومینٹس. جو نیکسٹ ایکسپریشن ہے جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ بھی شامل سمجھیے اس ڈیفینیشن میں، وہ ہے ڈاکومنٹس. آپ کو میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ڈاکومنٹ کوئی بھی چیز اگر ریٹن فارم میں، کوئی چیز بلیک اینڈ وائٹ فارم میں کسی پیپر کے اوپر موجود ہے تو وہ ڈاکومنٹ ہے. تو یہاں پہ ہمیں کلیئر یہ ہوا کہ بک اینڈ پیپر، بک اور پیپر، بکس آف اکاؤنٹس میں انہوں نے شامل کر دیا اکاؤنٹس کو، ڈیڈس کو، واؤچرس کو، رجسٹرز کو، رائٹنگس کو اینڈ ڈاکومنٹس کو. آئیے نیکسٹ ڈیفینیشن کی طرف بڑھتے ہیں. نیکسٹ ڈیفینیشن کیا کہتی ہے؟ یہ ڈیفینیشن سینٹرل ڈپازیٹری کی ڈیفینیشن ہے. سینٹرل ڈپازیٹری کا جو ایکسپریشن ہے اس کو انورٹڈ کاماز میں لکھا ہے. کہتے ہیں سینٹرل ڈپازیٹری مینس a central depository as defined in clause CC of section 2 of the Securities and Exchange Ordinance 1969 and registered with the Commission under section 32A of that ordinance. یہ جو ڈیفینیشن ہے سینٹرل ڈپازیٹری کی، یہ کوئی جورسپروڈینشل ڈیفینیشن نہیں ہے. یہ کوئی ایسی ڈیفینیشن نہیں ہے جس میں آرڈیننس جو ہے کوئی فیچرز دے رہا ہے یا کوئی کریڈینشیلز بتا رہا ہے کہ یہ ہو تو یہ سینٹرل ڈپازیٹری کمپنی بنتی ہے. یہ سمپلی ریفر کر رہا ہے کہ جو ڈیفینیشن CDC کی یا سینٹرل ڈپازیٹری کی دی ہے سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج آرڈیننس 1969 میں، اسے آپ CDC سمجھیں. انشاءاللہ جو نیکسٹ لیکچرز آئیں گے اس میں ہم CDC کو بھی ڈیٹیل میں پڑھیں گے. جو نیکسٹ ایکسپریشن ہے جس کو ڈیفائن کیا گیا ہے کمپنیز آرڈیننس میں، وہ ہے چیف ایگزیکٹو. چیف ایگزیکٹو کے متعلق کہہ رہے ہیں چیف ایگزیکٹو ان ریلیشن ٹو اے کمپنی مینز این انڈیویجل. کہہ رہے ہیں کہ چیف ایگزیکٹو جو ہے ایک کمپنی کے کانٹیکسٹ میں ایک فرد واحد ہے. ایک فرد واحد who subject to the control and directions of the directors. اور کہا جا رہا ہے کہ وہ فرد واحد جو ہے وہ اس کا جو کنٹرول ہے وہ ڈائریکٹرز کے پاس ہے. is entrusted with the whole or substantially the whole of the powers of management of the affairs of the company. کہا جا رہا ہے کہ وہ شخص چیف ایگزیکٹو ہے جو انڈیویجول ہے اور جو کہ ڈائریکٹرز کے کنٹرول میں ہے، اور اس کو جو کمپنی کی مینج کرنے کی جو تمام پاورز ہیں وہ دی جاتی ہیں. اینڈ انکلوڈز اے ڈائریکٹر اور اینی ادر پرسن آکوپائنگ دا پوزیشن آف اے چیف ایگزیکٹو. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ چیف ایگزیکٹو کی ڈیفینیشن میں آپ انکلوڈ کر لیں کوئی ایسا شخص جو کہ آکوپائی کر رہا ہے پوزیشن آف چیف ایگزیکٹو. اب پوزیشن آف چیف ایگزیکٹو لازمی بات ہے کوئی فنکشنل پوزیشن ہوگی، اور اگر کوئی اور شخص ہے جو اس فنکشنل پوزیشن پر ہے تو وہ بھی چیف ایگزیکٹو ہے. آگے دیکھیے کچھ اور ڈیٹیل دے رہے ہیں. بائی وٹ ایور نیم کالڈ اینڈ ویدر انڈر اے کانٹریکٹ آف سروس اور ادروائز. پہلے تو چیف ایگزیکٹو وہ ہے نا جس کا ڈیزیگنیشن ہی چیف ایگزیکٹو ہے، اور وہ سبجیکٹ ٹو کنٹرول ہے ڈائریکٹرز کے.
اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ اس میں چیف ایگزیکٹو کی ڈیفینیشن میں آپ شامل کر لیں کوئی اور شخص جو کہ فنکشنز کر رہا ہے جو ایک چیف ایگزیکٹو کے ہوتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ بائی وٹ ایور نیم کالڈ. اب اس کا ڈیزگنیشن چیف ایگزیکٹو ہے یا نہیں ہے یا اور کوئی ہے، خواہ اس کا ڈیزگنیشن مینیجر ہے یا وہ ڈائریکٹر ہے یا وہ کسی اور ڈیزگنیشن سے کام کر رہا ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ جو ٹیسٹ ہے وہ فنکشنز کا ہے. اگر وہ چیف ایگزیکٹو کے فنکشنز کر رہا ہے تو وہ چیف ایگزیکٹو ہی کہلائے گا. اب آگے وہ کہہ رہے ہیں ویدر انڈر اے کانٹریکٹ آف سروس اور ادروائز. اب وہ جو شخص ہے وہ کمپنی کے ساتھ اس کا جو ریلیشن شپ ہے وہ کانٹریکٹ آف سروس کا ہے یا کانٹریکٹ فار سروس کا ہے. کانٹریکٹ آف سروس جو ہے یہ امپلائمنٹ ہوتی ہے کہ خواہ وہ کمپنی کی امپلائمنٹ میں ہے یا وہاں پر وہ کسی خاص سروسز کو رینڈر کرنے کے لیے موجود ہے. اگر وہ امپلائمنٹ میں نہیں ہے تو پھر وہ کانٹریکٹ فار سروس میں ہے. رائٹ جی، یہ چیف ایگزیکٹو کی ڈیفینیشن ہے. میں ریپیٹ کر رہا ہوں، چیف ایگزیکٹو فرد واحد ہے، ہیومن بینگ ہے جو ڈائریکٹرز کے کنٹرول میں ہے اور اس کا کام کمپنی کو مینج کرنا ہے. اور چیف ایگزیکٹو کے علاوہ بھی آپ کسی اور شخص کو بھی آپ چیف ایگزیکٹو ہی کنسیڈر کریں گے جب وہ چیف ایگزیکٹو تو نہیں ہے اور ڈیزگنیشن بھی اس کا چیف ایگزیکٹو والا نہیں ہے، لیکن وہ فنکشنز جو ہے وہ چیف ایگزیکٹو کے پرفارم کر رہا ہے. نیکسٹ جو ڈیفینیشن ہے وہ ہے کمیشن کے متعلق. اب کمیشن کا جو یہاں پہ ایکسپریشن ہے اس کو انورٹڈ کاماز میں لکھا ہوا ہے. آئیے دیکھیے کیا کہتے ہیں. کمیشن مینز دا سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان. تو یہاں پہ جو کمیشن کا لفظ ہے یہ اشارہ کر رہا ہے، یہ ریفر کر رہا ہے سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کو، اسٹیبلشڈ انڈر سیکشن 3 آف دا سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ایکٹ 1997. اور ایس سی پی جو کریٹ ہوا ہے یہ سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ایکٹ 1997 کے تحت ہے. اگین یہ جو ڈیفینیشن ہے یہ کوئی جورسپروڈینشل ڈیفینیشن نہیں ہے. ایس سی پی کے متعلق کچھ بھی ڈیٹیل میں بتایا نہیں جا رہا، کانسیپچل نہیں ہے. یہ ریفر کیا جا رہا ہے کہ فلانا جو ایکٹ ہے 1997 کا اس کے تحت یہ اسٹیبلشڈ ہے. تو جب انشاءاللہ وہ لا پڑھیں گے تو یہ بھی ڈیٹیل میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے. اس کے بعد جو ڈیفینیشن آ رہی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ڈیفینیشن ہے اور اس ڈیفینیشن کا سمجھنا بہت ضروری ہے. یہ ڈیفینیشن ہے کمپنی کی. اب یہاں کمپنی کا جو لفظ ہے اس کو انورٹڈ کاماز میں کر دیا گیا ہے. جب انورٹڈ کاماز میں لفظ کو کر دیتے ہیں یا ایکسپریشن کو تو اس کا مطلب ہے یہی سبجیکٹ میٹر ہے جس کے متعلق آگے بات ہوگی. آئیے دیکھتے ہیں کہ کمپنی کی ڈیفینیشن کیا ہے. کمپنی مینس a company formed and registered under this ordinance or an existing company. یہ ڈیفینیشن میں پہلے بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کر چکا ہوں. اس کو دوبارہ ڈسکس کر لیتے ہیں ان ڈیٹیلڈ مینر. کمپنی مینز a company formed. یہ لفظ جو فارمڈ ہے اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے، دیکھیں کمپنی ایک آرٹیفیشل لیگل پرسن ہے. کمپنی ایک نان نیچرل کریکٹر ہے جس کو لا نے کریٹ کیا ہے اور یہ ڈاکٹرن آف فکشو جورس کے تحت بنتی ہے. اس کو بناتے ہیں کہ یہ ایک اینٹی ہے ان اٹس اون رائٹس. یہ خود کریٹ نہیں ہو سکتی. اس کو کریٹ کرنے کا ایک پروسیس ہے، ایک ماڈس آپرینڈائی ہے جو کمپنیز آرڈیننس نے دیا ہے. اگر اس پروسیس کو فالو کر کے ڈاکومنٹیشن کی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ فارم ہو گئی ہے. فارم ہو گئی اس سے مراد ہوا کہ جتنی ڈاکومنٹیشن ریکوائرڈ ہے انڈر دا کمپنیز آرڈیننس 1984 وہ ہم نے بنا لی اور اس کو اپنے پاس رکھ لیا. یہ فارمڈ ہے انڈر دا آرڈیننس. اب جو پریپیئرڈ ڈاکومنٹس ہیں جب اس کو آپ سیکورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے پاس جمع کروائیں گے
وہ اس کی جانچ پڑتال کریں گے اور جب وہ سیٹسفائیڈ ہو جائیں گے تو جب وہ اس کا نام رجسٹر آف کمپنیز میں لکھ لیں گے تو کہا جائے گا کہ یہ رجسٹر ہو گئی. تو کمپنی کیا ہوئی؟ کمپنی means a company formed and registered under this ordinance or an existing company. اب یہ ایگزسٹنگ کمپنی کیا ہے؟ ایگزسٹنگ کمپنی وہ ہے جو فارمڈ اور رجسٹرڈ ہے کمپنیز آرڈیننس 1984 سے پہلے لاز کے مطابق، اسے ہم ایگزسٹنگ کمپنی کہتے ہیں. آئی ہوپ یو ہیو انڈرسٹوڈ دس ڈیفینیشن. لیٹس پروسیڈ ٹو دی نیکسٹ ون. نیکسٹ ڈیفینیشن جو ہے دیٹ از کمپنی لمیٹڈ بائی شیئرس. اب یہاں پہ جو یہ ایکسپریشن ہے کمپنی لمیٹڈ بائی شیئرز، یہ انورٹڈ کاماز میں ہے. یہ سبجیکٹ میٹر ہے جس کو ڈیفائن کیا جا رہا ہے. کہہ رہے ہیں کمپنی لمیٹڈ بائی شیئرز مینز اے کمپنی ہیونگ دا لائبلٹی آف اٹس ممبرز لمیٹڈ بائی دا میمورینڈم ٹو دا اماؤنٹ اف اینی unpaid on the shares respectively held by them. Company limited by shares means a company having the liability of its members limited. وہ کہہ رہے ہیں کہ کمپنی لمیٹڈ بائی شیئرز وہ کمپنی ہے جس میں ممبرز کی جو لائبلٹی ہے وہ لمیٹڈ کر دی گئی ہے بائی شیئرز. کہ اگر 10 روپے کا شیئر ہے اور کمپنی کو نقصان اربوں روپے کا ہو گیا تو شیئرز جو ہولڈر آف شیئرز ہیں ان کی لائبلٹی صرف 10 روپے کی ہے. اور یہ جو لائبلٹی لمٹ کی جاتی ہے یہ میمورینڈم میں لکھ دی جاتی ہے، میمورینڈم آف ایسوسیشن میں لکھ دی جاتی ہے. تو کمپنی لمیٹڈ بائی شیئر مینز اے کمپنی کہ جس میں اس کے جو ممبرز ہیں، اس کے شیئر ہولڈرز ہیں، ان کی لائبلٹی جو ہے وہ لمیٹڈ ہے. نیکسٹ ڈیفینیشن جو ہے وہ ہے کمپنی لمیٹڈ بائی گارنٹی. کمپنی لمیٹڈ بائی گارنٹی مینس اے کمپنی ہیونگ دا لائبلٹی آف اٹس ممبرز لمیٹڈ بائی دا میمورینڈم ٹو سچ اماؤنٹ ایز دا ممبرز may respectively thereby undertake to contribute to the assets of the company in the event of its winding up. لاسٹ ڈیفینیشن میں آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ کمپنی لمیٹڈ بائی شیئرز میں جو لائبلٹی آف ممبرس ہے وہ شیئر سے ڈٹرمن ہو رہی ہے. اگر شیئر کی ویلیو 10 روپے ہے، 10 روپیز کا وہ شیئر ہے اور کمپنی کو لاسز ہو جاتے ہیں تو شیئر ہولڈر کی جو ذمہ داری ہے وہ صرف 10 روپیز تک کی ہے. اب یہ جو کمپنی لمیٹڈ بائی گارنٹی ہے اس میں شیئرز تو ہے نہیں. اب یہاں پر کیسے تعین ہوگا کہ ایک ممبر کی جو لائبلٹی ہے وہ کتنی ہے؟ اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسی کمپنی جس میں اس کے ممبرز کی لائبلٹی کو محدود کر دیا گیا، اور محدود کہاں پہ لکھا گیا کہ محدود کر دیا گیا؟ وہ اس کے میمورینڈم میں لکھ دیا جاتا ہے. کمپنی جب بنتی ہے تو اس کے 2 کانسٹیٹیوئنٹس ڈاکومنٹس ہوتے ہیں جن میں سے ایک میمورینڈم آف ایسوسیشن ہوتا ہے اور دوسرا آرٹیکلز آف ایسوسیشن ہوتا ہے. تو میمورینڈم میں لکھ دیا کہ اگر کمپنی وائنڈنگ اپ پر جاتی ہے تو اس کے ممبرز جو ہیں ان کی لمیٹڈ لائبلٹی جو ہے وہ کتنی ہوگی. تو کمپنی لمیٹڈ بائی گارنٹی میں ممبرز یہ کہتے ہیں کہ اگر وائنڈنگ اپ ہوتی ہے تو ہم اتنے % جو ہے وہ کانٹریبیوشن دیں گے. تو یہ ڈیفینیشن جو ہے یہ کمپنی لمیٹڈ بائی گارنٹی کی ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ لگی ہوگی، یہ ڈیفینیشن سمجھ لگی ہوگی. نیکسٹ جو ڈیفینیشن ہے دا کوٹ. اب کوٹ ڈیفینیشن پڑھنے سے پہلے ذرا دیکھ لیتے کوٹ ہوتا کیا ہے. بیسیکلی کوٹ جو ہے ایک پلیس ہے جہاں پہ ایک جج بیٹھتا ہے اور جج جو ہے وہ جسٹس کو ایڈمنسٹر کرتا ہے. جج کی جو ڈیوٹی ہے وہ ایڈمنسٹریشن آف جسٹس ہے. تو یہ کمپنیز آرڈیننس 1984 جو ہے یہ لا ہے، اور جو کمپنیز آرڈیننس 1984 کو فالو کرتے ہوئے جو کارپوریٹ ایکٹیویٹیز ہیں، لازمی بات ہے اس میں لوگ انوالو ہیں اور لا انوالو ہے، اور وہاں پر بہت سارے ایشوز جو ہیں وہ پیدا ہوتے رہتے ہیں. تو ایشوز کو انصاف کے مطابق حل کرنا جو ہے وہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ کورٹ ہونا چاہیے. تو نیچرلی جو کمپنیز آرڈیننس 1984 ہے وہ کورٹ کی ڈیفینیشن بھی دے رہا ہے.
آئیے دیکھتے ہیں کیا ڈیفینیشن ہے. دا کوٹ means the court having jurisdiction under this ordinance. The court having jurisdiction under this ordinance. Jurisdiction کیا ہوتی ہے؟ کورٹ کو jurisdiction دی جا رہی ہے اور jurisdiction کون دے رہا ہے؟ آرڈیننس دے رہا ہے. تو بات اتنی ہے, jurisdiction سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی ڈسپیوٹ آپ کے سامنے یعنی کورٹ کے سامنے آتا ہے تو کیا کورٹ اس کو سن سکتی ہے, اس پر فیصلہ دے سکتی ہے, اس میں ایگزامن کر سکتی ہے کہ کون رائٹ پر ہے کون رانگ پر ہے. تو یہاں پر جو کورٹ ہے وہ کہہ رہا ہے کورٹ مینس دا کورٹ ہیونگ جیورسڈکشن انڈر دس آرڈیننس. اس کا مطلب وہ کورٹ جس کو یہ آرڈیننس جیورسڈکشن دے رہا ہے, طاقت دے رہا ہے, پاور دے رہا ہے, اتھارٹی دے رہا ہے کہ یہ کورٹ ایگزامن کر سکتی ہے. تو یہاں مراد کورٹ سے یہ بنی, یہاں کورٹ سے میننگ ہم یہ لیں گے کہ ایسا کورٹ جس کو جیورسڈکشن دی ہے کمپنیز آرڈیننس 1984 نے کہ وہ ایڈجوڈیکیٹ کرے, فیصلے دے آن ایشوز ریلیٹنگ کمپنیز. نیکسٹ جو ڈیفینیشن ہے وہ ہے ڈبینچر کی. ڈبینچر کیا ہوتا ہے؟ کمپنیز آرڈیننس 1984 ڈبینچر کس کو مانتی ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں. آئیے. ڈبینچر انکلوڈز ڈبینچر اسٹاک, بانڈس, ٹرم فائنانس سرٹیفکیٹس اینڈ اینی ادر سیکورٹیز ادر دین اے شیئر آف اے کمپنی ویدر کانسٹیٹیوٹنگ اے چارج آن دا ایسٹس آف دا کمپنی اور ناٹ. اگر اس ڈیفینیشن پر غور کریں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ ڈبینچر میں وہ شامل کر رہا ہے ڈبینچر اسٹاک کو. ڈبینچر اسٹاک کیا ہے؟ جب شیئر ایک سے زیادہ ہو جاتے ہیں تو وہ ڈبینچر اسٹاک کہلاتے ہیں. تو ڈبینچر کی ڈیفینیشن میں وہ شامل کر رہا ہے ڈبینچر اسٹاک. اگر کہیں ڈبینچر اسٹاک کا لفظ آ جائے آرڈیننس میں تو اس کا مطلب ہے یہ ڈبینچر ہے. اس کے علاوہ کس چیز کو شامل کرتا ہے؟ کہتا ہے بانڈز. اب یہ بانڈز کیا ہوتے ہیں؟ بیسیکلی دیز آر دا پرومسز جس میں پارٹیز ایک دوسرے کے ساتھ وعدہ کرتی ہیں کہ یس ہم آپ کو اتنے پیسے دیتے ہیں اور 5 سال کی مدت کے بعد آپ ہمیں اسے واپس کر دیجیے گا اور 5 سال کی مدت میں سیمی اینولی اور اینولی آپ ہمیں اس کے اوپر انٹرسٹ پے کیجیے گا. اس کی جو گلیئرنگ اگزامپل ہے بانڈ کی وہ ہے وابٹا بیئرر بانڈز. اس کے علاوہ وہ ڈبینچر میں شامل کر رہا ہے ٹرم فائنانس سرٹیفکیٹ کو. ٹرم فائنانس سرٹیفکیٹ ایک بڑی پاپولر کائنڈ آف ڈبینچر ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی کمپنی جو ہے وہ ٹرم فائنانس سرٹیفکیٹ ایشو کرتی ہے اور نارملی اس کا ٹینیور جو ہوتا ہے, اس کی جو مدت ہوتی ہے وہ 1 سے 10 سال کے درمیان میں ہوتی ہے. 1 سال کے بھی ایشو ہو سکتے ہیں, 2 سال کے بھی, لیکن جو موسٹ پاپولر اس کا فارمیٹ ہے یا اس کی فارم ہے وہ 1 سے 2 سال ہے. لوگوں کو کہا جاتا ہے آپ ڈبینچرز یعنی ٹرم فائنانس سرٹیفکیٹ ہم سے لے لیں اور ہم آپ کو سیمی اینولی پیمنٹس کریں گے اور جب مدت پوری ہو جائے گی تو آپ کی رقم آپ کو واپس کر دی جائے گی. اس کے علاوہ ٹرم فائنانس سرٹیفکیٹ کی ایک اور فیچر ہے, وہ یہ ہے کہ اگر جو ٹرم فائنانس سرٹیفکیٹ ہولڈر ہے ریڈیم کروانا چاہتا ہے مدت سے پہلے سرٹیفکیٹ کو تو اس کے اوپر ہیوی پینلٹیز لگتی ہیں کہ بھئی اب آپ تو پھر اتنے پیسے پھر ہمیں دے کے جائیں, ہمیں چھوڑ کے جائیں. تو ڈبینچر کی ڈیفینیشن میں وہ شامل کر رہے ہیں ٹرم فائنانس سرٹیفکیٹ کو بھی. اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں اینڈ اینی ادر سیکورٹیز, اینڈ اینی ادر سیکورٹیز. یہ آپ دیکھیں یہ جو پورشن ہے یہ اوپن اینڈ ہے. اینڈ اینی ادر سیکورٹی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر فیوچر میں کوئی اور اس طرح کی سیکورٹی ڈیولپ ہوگی اور اس کے فیچرز ملتے جلتے ہوئے یہ جو دوسرے ڈاکومنٹس ہیں جو آپ کو یہاں پہ بتا رہے ہیں ان کے ساتھ, تو وہ بھی اس میں پھر فال کر جائے گی. ادر دین اے شیئر. اب یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ ڈبینچر میں شیئر کو شامل مت سمجھیں, اس میں شیئر شامل نہیں ہے. آف اے کمپنی ویدر
constituting a charge on the assets of the company or not. ویدر کا لفظ جب آ جاتا ہے تو پھر آگے لازمی بات ہے کہ چوائس ہوتی ہے یا یہ. اب یہاں پہ کیا ہے وہ کہہ رہا ہے چوائس کیا ہے کہ ڈبینچرز جو ہیں یہ کمپنی کے ایسٹس کے اوپر کوئی چارج قائم کریں یا نہ کریں. تو ڈبینچر کی دو طرح کی وہ کائنڈز بتا رہا ہے. ایک سیکیورڈ ڈبینچرز ہیں, دوسرے انسیکیورڈ ڈبینچرز ہیں. جب ڈبینچر ہولڈر یہ طے کر لیتا ہے کمپنی کے ساتھ کہ میں نے آپ کو پیسے دے دیے اور آپ اس کے بدلے میں مجھے ایک تحفظ دیں کہ آپ کا یہ جو ایسٹ ہے اس کے اوپر میرا چارج ہے, یہ بک نہیں سکتا. اگر یہ بکے گا تو سب سے پہلے یہ مجھے پیمنٹ ہوگی ڈبینچر کے اگینسٹ. تو یہ سیکیورڈ ڈبینچر میں کنورٹ ہو جاتا ہے اور اس تحفظ کی وجہ سے جو ڈبینچر ہے وہ سیکیورڈ ڈبینچر کہلاتا ہے. اور جو ایسا ڈبینچر جس میں چارج کسی ایسٹ پہ کریٹ نہیں ہوا وہ انسیکیورڈ ڈبینچر کہلائے گا. لیڈیز اینڈ جینٹلمین, نیکسٹ ڈیفینیشن جو ہے وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے. یہ ڈیفینیشن جو ہے یہ ڈائریکٹر کی ڈیفینیشن ہے. ڈائریکٹر آپ کو یہاں پہ انورٹڈ کاماز میں ملے گا. سبجیکٹ میٹر اس ڈیفینیشن کا جو ہے وہ ڈائریکٹر ہے. ڈائریکٹر میں وہ کہہ رہا ہے ڈائریکٹر انکلوڈز اینی پرسن آکوپائنگ دا پوزیشن آف اے ڈائریکٹر بائی وٹ ایور نیم کالڈ. اب یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ ڈائریکٹر میں شامل کر لو کوئی ایسا شخص جو آکوپائی کر رہا ہے پوزیشن آف ڈائریکٹر کو, اور پوزیشن آف ڈائریکٹر سے مراد یہ ہے کہ وہ ڈائریکٹر کے اسٹیٹس کو انجوائے کر رہا ہے یا ڈائریکٹر کے جو فنکشن جو ہیں ان کو پرفارم کر رہا ہے, خواہ اس کا جو ڈیزگنیشن ہے وہ جو کچھ بھی ہو, خواہ وہ مینیجر ہو, خواہ اس کا نام آپ نے گورنر رکھا ہو یا کوئی بھی رکھا ہو. یہاں پہ جو ٹیسٹ ہے کہ یہ اسٹیبلش کیا جائے کہ یہ ڈائریکٹر ہے یا نہیں, وہ ٹیسٹ جو ہے وہ فنکشنز کا ہے. دا ٹیسٹ از ناٹ آف نیم بٹ آف فنکشنز, کہ چیک کیا جائے گا کہ یہ شخص کون سے فنکشنز پرفارم کر رہا ہے. اگر وہ وہی فنکشنز پرفارم کر رہا ہے جو ڈائریکٹر کے ہیں تو اس کو ڈائریکٹر کہا جائے گا, خواہ اس کا ڈیزگنیشن, اس کا اسٹیٹس کسی بھی نام سے ہو, کسی بھی ٹائٹل سے ہو. نیکسٹ جو ڈیفینیشن ہے وہ ڈیفینیشن ہے ڈاکومنٹ کی. ڈاکومنٹ میں وہ کیا شامل کرتا ہے؟ کہتا ہے ڈاکومنٹ انکلوڈز سمنز. اب وہ ڈاکومنٹ میں کہتا ہے کہ اس میں شامل کیجئے آپ سمنز. سمنز بیسیکلی کیا ہوتے ہیں؟ سمنز بیسیکلی کورٹ ایشو کرتی ہے. کیوں ایشو کرتی ہے؟ کہ دوسری پارٹی کو موقع دیتی ہے کہ آئیے آ کر اپنا موقف جو ہے وہ بیان کیجیے. اپورچونٹی آف بینگ ہرڈ دیتی ہے. رول آف نیچرل جسٹس اوڈائے آلٹرم پارٹم لیٹن میں اسے کہتے ہیں. نو ون کین بی کنڈیمڈ انہرڈ, کہ کسی کو بھی سزا نہیں ملے گی جب تک کہ اس کو کورٹ سن نہ لے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ ڈاکومنٹ جو ہے اس کی ڈیفینیشن میں وہ کہہ رہا ہے کہ شامل کر رہے ہیں سمنز, جو نوٹس, جو سمنز جو ہیں کورٹ بھیجتی ہے کہ آئیے آ کر کورٹ کو اٹینڈ کیجیے اور اپنا موقف بیان کیجیے. تو ڈاکومنٹس میں شامل ہیں, یاد رکھیے گا, سمنز. اس کے بعد ہے نوٹس. نوٹس بھی ایک ایسی چیز ہے دوسرے کو انفارم کرنا کہ آپ یہ کر لیں. کورٹ بلا نہیں رہی کہ آپ ہمارے پاس آئیں, صرف انہیں نوٹس دے رہی ہے کہ یہ جو ہے یہ آپ نے کام کرنا ہے اور یہ آپ نے کام نہیں کیا. اور بیسیکلی کہا یہ جاتا ہے کہ جو نوٹس ہے یہ ایڈمنسٹریٹو جو اتھارٹیز ہوتی ہیں وہ دیتی ہیں, جو سمنز ہوتے ہیں یہ بیسیکلی کورٹس دیتی ہیں. ریکوزیشن کیا چیز ہوتی ہے؟ ریکوزیشن یہ ہوتی ہے ڈیمانڈ, کہ یہ ہم چاہتے ہیں, یہ ہونا چاہیے, آپ یہ کر دیں. فار ایگزامپل SECP جو ہے وہ کسی کمپنی کو ریکوزٹ کرتی ہے کہ بھائی آپ نے ریٹرنز فائل کرنا تھی اینولی, وہ نہیں کی, آپ فائل کر رہے ہیں, تو یہ ریکوزیشن ہے اور اس کو ڈاکومنٹ میں بھی آپ شامل کر لیں. آرڈر, حکم تو یہ ہے کہ یہ کر لیں, تو یہ کورٹ کا آرڈر بھی ہو سکتا ہے. کورٹ پروسیڈنگ کی, کورٹ کے سامنے میٹر آیا, کورٹ نے آرڈر دیا کہ اب یہ جو کام ہے یہ آپ نے کرنا ہے, تو یہ ڈاکومنٹ کی ڈیفینیشن میں آرڈر بھی شامل ہے. اور اس کے علاوہ کہتا ہے ادر لیگل پروسیس, یا کوئی اور جو لیگل پروسیجر ہے اس کو بھی آپ ڈاکومنٹ کی ڈیفینیشن میں شامل سمجھیں.
اور اس کے ساتھ وہ کہہ رہا ہے کہ واؤچر اینڈ رجسٹرز، یہ واؤچر اور رجسٹر بھی ڈاکومنٹ کی ڈیفینیشن میں شامل ہیں. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ڈیفینیشن جو ہے یہ سمجھ آ گئی ہوگی. نیکسٹ ڈیفینیشن جو ہے وہ ہے ایگزسٹنگ کمپنی کے متعلق. ایگزسٹنگ کمپنی کا جو ایکسپریشن ہے یہ آپ کو انورٹڈ کاماز میں ملے گا. انورٹڈ کاماز میں جو ایکسپریشن دیا یہ سبجیکٹ میٹر اور اسی کو ڈیفائن کیا جا رہا ہے. کیا کہتے ہیں دیکھتے ہیں. ایگزسٹنگ کمپنی مینس اے کمپنی فارمڈ اینڈ رجسٹرڈ انڈر اینی پریویس کمپنیز ایکٹ. وہ یہاں پہ بڑا صاف لفظوں میں کہہ رہے ہیں کہ ایگزسٹنگ کمپنی سے مراد ایک ایسی کمپنی ہے جس کو فارم کیا گیا ہے اور جس کو رجسٹر کیا گیا ہے کمپنیز آرڈیننس 1984 کے سے پہلے کے لاز کے مطابق. آئیے نیکسٹ ڈیفینیشن دیکھتے ہیں. نیکسٹ ڈیفینیشن جو ہے وہ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کو ڈیفائن کر رہی ہے. تو یہاں پہ انورٹڈ کاماز میں آپ کو جو ایکسپریشن ملے گا وہ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کا ہے. کہہ رہا ہے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز انکلوڈز اے کمپنی اور این انسٹیٹیوشن whether established under any special enactment. یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ جو کمپنی ہے جو فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہے وہ ایک کمپنی ہو سکتی ہے، ایک انسٹیٹیوشن ہو سکتی ہے جو کہ لیجسلیچر کی خاص انیکٹمنٹ سے بنی ہو، یعنی جس کو کریٹ کرنے کے لیے جو پارلیمنٹ ہے خواہ وہ پروونشل ہے یا فیڈرل ہے اس نے لا بنایا ہو اور اس لا کے تحت وہ بنی ہو. اور کہا جا رہا ہے کہ وہ جو اپنا بزنس ہے اینڈ آپریٹنگ ود ان اور آؤٹ سائڈ پاکستان وچ ٹرانزیکٹس دا بزنس آف بینکنگ. اور کہا جا رہا ہے کہ وہ پاکستان میں کام کرتی ہو یا پاکستان سے باہر کام کر رہی ہو اور جو بزنس کیا ہے اس کا بزنس ہے بینکنگ بزنس اور اینی ایسوسیٹڈ اور اینسلری بزنس تھرو اٹس برانچز. تو فائنینشیل انسٹیٹیوشن میں وہ کیا شامل کر رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ ایک کمپنی یا ایک انسٹیٹیوشن جو اسپیشل انیکٹمنٹ سے بنا ہے اور جو پاکستان میں آپریٹ کر رہا ہے یا پاکستان سے باہر آپریٹ کر رہا ہے اور اس کا جو بزنس ہے وہ بینکنگ ہے. اس کے علاوہ وہ کہتا ہے کہ فائنینشیل انسٹیٹیوشن انکلوڈز اے مداربہ. اب فائنینشیل انسٹیٹیوشن کی ڈیفینیشن میں وہ کہہ رہا ہے کہ مداربہ کو بھی آپ شامل سمجھیں. لیزنگ کمپنی، انویسٹمنٹ بینک، وینچر کیپٹل کمپنی، فائنینسنگ کمپنی، ہاؤسنگ فائنانس کمپنی اور نان بینکنگ فائنانس کمپنی. وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جو فائنینشیل انسٹیٹیوشن کی ڈیفینیشن ہے اس میں مداربہ بھی شامل ہے، اس میں لیزنگ کمپنی شامل ہے، اس میں انویسٹمنٹ بینک شامل ہے، اس میں وینچر کیپٹل کمپنی شامل ہے، اس میں فائنینسنگ کمپنی شامل ہے اور اس میں ہاؤسنگ فائنانس کمپنی بھی شامل ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ نان بینکنگ فائنانس کمپنی بھی فائنینشیل انسٹیٹیوشن کی ڈیفینیشن میں شامل ہے. اس کے علاوہ وہ کہتا ہے کہ فائنینشیل انسٹیٹیوشن میں آپ شامل کیجئے سچ ادر انسٹیٹیوشن اور کمپنیز. سچ ادر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو آپ کو پہلے میں نے بتائی ہیں اسی طرح کی کمپنیز آتھورائزڈ بائی لا ٹو انڈرٹیک اینی سملر بزنس ایز دا فیڈرل گورنمنٹ میں بائی نوٹیفکیشن ان دا آفیشیل گیزٹ اسپیسیفائی فار دی پرپز. یہ جو پیراگراف میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے اس میں لا یہ کہہ رہا ہے کہ اسی طرح کی اور کمپنیز جو بینکنگ بزنس کرتی ہوں اور اگر انہیں فیڈرل گورنمنٹ آفیشیل گیزٹ میں اناؤنس کر دے تو وہ بھی فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کہلائیں گی. بیسیکلی یہ پیراگراف اوپن اینڈ ہے. یہ ڈسکریشن ہے جو فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہے کہ وہ ڈکلیئر کر سکتی ہے اگر کوئی لگے اس کو کہ یہ جو انسٹیٹیوشنز ہیں یہ بھی فائنینشیل انسٹیٹیوشن میں فال کرتے ہیں تو پھر وہ آفیشیل گیزٹ میں اناؤنس کر کے انہیں فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ڈکلیئر کر سکتی. نیکسٹ جو ڈیفینیشن ہے وہ فارم کی ہے. FORM. انورٹڈ کاماز میں لکھا ہے فارم. فارم مینس a form set out in any of the schedules or prescribed. دیکھیں میں نے عرض کیا تھا کہ ایک کوڈیفائڈ جو لا ہے اس میں سیکشنز ہوتے ہیں، اس میں سب سیکشنز ہوتے ہیں، اس میں کلاز ہوتی ہے
اس میں سب کلازز ہوتی ہیں، اور اگر کسی سیکشن میں، سب سیکشن میں، کلوز میں یا سب کلازز میں کوئی ڈیٹیلڈ بات کرنی ہے تو ریفرنس جو ہے وہ پھر شیڈول کی طرف دے دیا جاتا ہے. تو یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے فارم مینز اے فارم سیٹ آؤٹ ان اینی آف دا شیڈولز اور پرسکرائبڈ. اس کا مطلب یہ ہوا فارم سے مراد وہ فارمیٹ ہے جو کہ شیڈول میں دے دیا گیا. جیسے اگر آرٹیکلز آف ایسوسیشن کی بات ہوتی ہے یا میمورینڈم آف ایسوسیشن کی بات ہوتی ہے تو ریفرنس وہ سیکشن میں کر دیتے ہیں کہ جناب آپ شیڈول کو ریفر کریں. اور جب شیڈول کو دیکھا جاتا ہے تو وہاں پہ ہم کو ایک خاص فارمیٹ ملتا ہے. تو فارم سے مراد ہے ایک خاص فارمیٹ جو شیڈول میں دیا گیا ہے. نیکسٹ ڈیفینیشن بہت انٹرسٹنگ ڈیفینیشن ہے اینڈ ٹیکنیکل ٹو، اور بہت ٹیکنیکل بھی ہے. آئیے دیکھتے ہیں کیا کہتی ہے وہ ڈیفینیشن. یہ ڈیفینیشن جو ہے یہ ریلیٹڈ ہے ہولڈنگ کمپنی سے. ایکسپریشن انورٹیڈ کاماز میں ہے. کیا کہتا ہے؟ ہولڈنگ کمپنی مینس اے ہولڈنگ کمپنی ایز ڈیفائنڈ ان سیکشن 3. تو یہاں پر ہولڈنگ کمپنی سے مراد ایک ایسی کمپنی جس کو سیکشن 3 میں ڈیفائن کیا گیا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہمیں اب سیکشن 3 کو پڑھنا پڑے گا. تو آئیے پڑھتے ہیں سیکشن 3 کیا کہتا ہے. سیکشن 3 کہتا ہے میننگ آف سبسڈری اینڈ ہولڈنگ کمپنی. سیکشن 3 ہمیں بتا رہا ہے کہ کیا مفہوم ہے سبسڈری اور ہولڈنگ کمپنی کا. میں ریڈ کر رہا ہوں یہاں سے. فار پرپزز آف دس آرڈیننس. اس کا مطلب کیا ہوا کہ آرڈیننس جن مقاصد کے لیے بنا ہے اس کے لیے a company or body corporate shall be deemed to be a subsidiary of another. کہ ایک کمپنی یا ایک باڈی کارپوریٹ دوسری کمپنی کی سبسڈری کہلائے گی اگر جو ہے if کے بعد وہ کنڈیشن دے رہا ہے. اگر وہ کنڈیشن فلفل کر دی تو ایک سبسڈری بن جائے گی کمپنی اور ایک ہولڈنگ بن جائے گی. کہتا ہے if that other company or body corporate directly or indirectly controls کہ جو دوسری کمپنی ہے جو ہولڈنگ کمپنی ہے. فار ایگزامپل ایک کمپنی اے ہے دوسری کمپنی جو ہے وہ بی ہے. بی کمپنی سبسڈری بن جائے گی اے کی کب؟ جب اے کے پاس 50% آف دا ووٹنگ سیکورٹیز ہیں بی کمپنی کی. دو کمپنیز ہوئی اے بی. اے کے پاس 50% ووٹنگ سیکورٹیز ہیں بی کمپنیز کی. تو اے کمپنی بی کمپنی کی ہولڈنگ کمپنی ہے اور بی کمپنی سبسڈری کہلائے گی اے کمپنی کی. اب ایک اور سچویشن وہ دے رہا ہے. وہ کیا کہہ رہا ہے دیکھیں. وہ کہتا ہے ادروائز ہیز پاور ٹو الیکٹ اینڈ اپوائنٹ مور دین 50% آف اٹس ڈائریکٹر. دوسری سچویشن میں کیا کہہ رہا ہے؟ ووٹنگ سیکورٹیز اب نہیں ہے. اے کے پاس پاور ہے کہ وہ بی کمپنی کے 50% سے زیادہ ڈائریکٹرز کو اپوائنٹ کر سکتے ہیں. تو پہلے میں تھا ووٹنگ سیکورٹیز تھی 50% کی. اب دوسری سچویشن وہ یہ دے رہا ہے کہ 50% سے زیادہ ڈائریکٹرز اپوائنٹ کر سکتی ہے اے کمپنی بی کمپنی کے جو ڈائریکٹرز ہیں. تو اے کمپنی دونوں صورتحال میں ہولڈنگ کمپنی کہلائے گی اور بی کمپنی سبسڈری کمپنی کہلائے گی. ایک اور وہ سچویشن دیتا ہے. ایک اور وہ کہتا ہے کہ اگر یہ بھی صورتحال ہے تو پھر ہولڈنگ کمپنی کیسے بنے گی اور سبسڈری کمپنی کیسے بنے گی جب ملٹیپل کمپنیز ہوں. لیٹس سپوز پہلے تو 2 کمپنیز تھیں اب 3 کمپنیز ہوگی. اف دا فرسٹ مینشنڈ کمپنی اور باڈی کارپوریٹ از اے سبسڈری آف اینی کمپنی اور باڈی کارپوریٹ وچ از دیٹ ادرز سبسڈری. اس سچویشن میں یہ ہے کہ پہلے تو اے اور بی کمپنیز تھی. اے ہولڈنگ تھی بی سبسڈری تھی. اب آپ فرض کیجئے کہ ایک سی کمپنی آ گئی ہے سینیریو میں اور سی کمپنی جو اے کمپنی تھی
اس کی 50% سیکورٹیز رکھتی ہے. سی کمپنی اے کمپنی کی 50% سیکورٹیز رکھتی ہے. یاد رکھیں کہ اے کمپنی بی کمپنی کی ہولڈنگ کمپنی ہے. اب جو سی کمپنی ہے اس کی بی کمپنی میں کوئی ووٹنگ سیکورٹیز نہیں ہے، تو کہا جائے گا کہ سی کمپنی جو ہے اے اور بی دونوں اس کی سبسڈری کنسیڈر کی جائیں گی. تو ہولڈنگ کمپنی اور سبسڈری کمپنی جو ہے ایز پر سیکشن 3 کیا ہوئی کہ اگر ایک کمپنی کی دوسری کمپنی میں 50% ووٹنگ سیکورٹیز ہیں تو اے کمپنی بی کمپنی کی ہولڈنگ ہے اور بی سبسڈری ہوگی. اگر اے کمپنی بی کمپنی کے 50% سے زیادہ ڈائریکٹرز اپوائنٹ کر سکتی ہے تو اے کمپنی ہولڈنگ ہے بی کمپنی کی اور بی کمپنی سبسڈری ہے اے کمپنی کی. تیسری سچویشن یہ ہے کہ ملٹیپل کمپنیز ہوگی کہ اب اے اور بی کمپنی تھی، ایک سی کمپنی آ گئی ہے اور سی کمپنی اے کمپنی کی ہولڈنگ کمپنی ہے اور سی کمپنی کے کوئی شیئر نہیں ہے بی کمپنی میں، تو پھر بھی جو اے اور بی جو ہیں یہ سی کی سبسڈری کمپنیز کہلائیں گی. آئی ہوپ یو ہیو انڈرسٹوڈ دس ڈیفینیشن. اس ڈیفینیشن میں ایک پروویزو ہے. پروویزو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ایڈیشن لگائے گا، کنڈیشن لگائے گا یا ایکسپشن لگائے گا. اب پروویزو کیا کہتا ہے؟ پروویزو کہتا ہے پرووائڈیڈ دیٹ ویئر اے سینٹرل ڈپوزیٹری سی ڈی سی بیسیکلی ہوتی کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ جو لسٹڈ کمپنیز ہیں ان کی شیئرز کی بائنگ اینڈ سیلنگ اسٹاک ایکسچینج میں ہوتی، تو سینٹرل ڈپوزیٹری کمپنی وہاں پہ موجود ہوتی ہے اس بائنگ اینڈ سیلنگ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے. تو جو لسٹڈ کمپنیز ہوتی ہیں وہ اپنے اپنے شیئرز جو ہیں ان کی بائنگ اینڈ سیلنگ کی ذمہ داری سی ڈی سی کو دے دیتی ہے اور دن میں کئی دفعہ شیئرز بکتے ہیں اور خریدے جاتے ہیں. تو فزیکلی تو شیئرز ٹرانسفر نہیں ہوتے، تو سی ڈی سی اپنے اکاؤنٹس میں ان کو ٹرانسفر کرتی رہتی ہے. تو یہاں پہ سی ڈی سی کا کچھ رول ہے، دیکھتے ہیں. تو پرووائڈیڈ دیٹ، یہ پرووائڈیڈ دیٹ سے جو اسٹارٹ ہو رہا ہے یہ پروویزو ہے. ویئر اے سینٹرل ڈپوزیٹری holds more than 50% of the voting securities of a company, such company shall not be deemed to be a subsidiary of the central depository. وہ کہہ رہا ہے کہ اگر کسی کمپنی کے 50% سے زیادہ شیئرز جو ہیں وہ سی ڈی سی کے پاس ہیں تو سی ڈی سی کے پاس وہ شیئرز تو صرف ٹریڈنگ کے لیے، تو اس وجہ سے سی ڈی سی اس کی ہولڈنگ کمپنی نہیں بنے گی. لیکن آگے وہ ایک لفظ لگاتا ہے، کہتا ہے سیو. یہ سیو کا لفظ ہے، یہ ایکسپشن ہے. اس کا مطلب یہ جو رول پہلے دیا گیا ہے یہ اپلائی نہیں اب ہوگا. کب؟ سیو ویئر سچ ووٹنگ سیکورٹیز، یعنی اب سی ڈی سی کے پاس جو 50% سے زیادہ ووٹنگ سیکورٹیز ہیں آر ہیلڈ بینیفیشلی بائی دا سینٹرل ڈپوزیٹری ان اٹس اون بہاف. کہ بینیفیشلی سے مراد ہے کہ اب سارا جو بینیفٹ بائنگ اینڈ سیلنگ کا ہے وہ تو سی ڈی سی کو جا رہا ہے. تو اگر ایسی صورتحال ہے اور سی ڈی سی کے پاس 50% سے زیادہ ووٹنگ شیئرز ہیں تو پھر سی ڈی سی ہولڈنگ کمپنی کہلائے گی اور دوسری کمپنی اس کی سبسڈری کمپنی بن جائے گی. واپس آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ ڈیفینیشن جو ہے وہ کیا ہے. نیکسٹ جو ڈیفینیشن ہے وہ ہے ایکسپریشن لسٹڈ. لسٹڈ کا جو ایکسپریشن ہے یہ انورٹیڈ کاماز میں بلاک کیا ہوا ہے، نیلڈ ہے انورٹیڈ کاماز سے. لسٹڈ ان ریلیشن ٹو سیکورٹیز مین سیکورٹیز وچ ہیو بین الاؤڈ ٹو بی ٹریڈیڈ آن اسٹاک ایکسچینج. تو لسٹڈ سے مراد ہے، اور لسٹڈ کس کانٹیکسٹ میں ڈیفائن کر رہے ہیں؟ سیکورٹیز کے کانٹیکسٹ میں. تو ایسی سیکورٹیز جن کو پرمیشن دی گئی ہے یا جن کو اجازت دی گئی ہے یا جن کو الاؤ کیا گیا ہے کہ ان کی بائنگ اینڈ سیلنگ جو ہے وہ اسٹاک ایکسچینج پر ہو سکتی ہے. نیکسٹ ڈیفینیشن جو ہے وہ لسٹڈ کمپنی کی ہے. ایکسپریشن جو ہے وہ نیلڈ ہے انورٹیڈ کاماز کے ساتھ. لسٹڈ کمپنی مینز اے کمپنی اور اے باڈی کارپوریٹ اور ادر باڈی ہوز سیکورٹیز آر لسٹڈ. تو لسٹڈ کمپنی وہ کمپنی ہے کہ جس کی سیکورٹیز جو ہیں وہ
اسٹاک ایکسچینج پر لسٹڈ ہیں اور ان کی بائنگ اینڈ سیلنگ جو ہے وہ اسٹاک ایکسچینج پر ہو رہی ہے. لیڈیز اینڈ جینٹلمین، جو نیکسٹ ڈیفینیشن ہے وہ بڑی زبردست ڈیفینیشن ہے. آئیے دیکھتے ہیں وہ ڈیفینیشن کیا کہتی ہے اور اس ڈیفینیشن میں کون سا لفظ جو ہے، کون سا ایکسپریشن جو ہے وہ ڈیفائن کیا گیا ہے. جو یہاں پہ ایکسپریشن ہے وہ ممبر کا ہے، اور جو ممبر کا ایکسپریشن ہے یہ انورٹیڈ کاماز میں ہے. لیجسلیچر کہہ رہی ہے ممبر مینس ان ریلیشن ٹو اے کمپنی ہیونگ شیئر کیپٹل. کہہ رہا ہے کہ جو ممبر کا جو لفظ ہے اس کا مطلب آپ نے جو یہاں پر لینا ہے وہ ایک ایسی کمپنی جس میں شیئر کیپٹل ہے، اس میں ممبر کون ہوتا ہے. اس کانٹیکسٹ میں آپ نے سمجھنا ہے اس کو. ممبر in the context of a company having share capital means a subscriber to the memorandum. اس کا مطلب ہے ممبر وہ شخص ہے جس نے جب کمپنی بنی اور میمورینڈم ڈرافٹ ہوا اور میمورینڈم کو جو سائن کرنا تھا اس کے اوپر سگنیچر کرنے تھے. ایسوسیشن پیراگراف کے بعد ایک کالمز ہوتے ہیں جس میں لکھا ہوتا ہے کہ میں اتنے شیئرز خرید رہا ہوں اور آگے سگنیچر جو ہے وہ سبسکرائبر کر دیتا ہے. تو ایسا شخص جو میمورینڈم پر آ کر اپنے سگنیچر کرتا ہے اور سبسکرائب کرتا ہے میمورینڈم کو، تو ایسی کمپنی جس میں شیئر کیپٹل ہے وہ اس میں ممبر کہلائے گا. اینڈ ایوری پرسن ٹو ہوم از الاٹڈ، اور ایسی کمپنی جس میں شیئر کیپٹل ہے، سبسکرائبر کے علاوہ وہ شخص بھی ممبر ہے جس کو بعد میں شیئرز جو ہیں وہ الاٹ کیے گئے ہیں. اور ہو بیکمز دا ہولڈر آف اینی شیئر، اسکرپ اور ادر سیکورٹی وچ گیوز ہم اے ووٹنگ رائٹ ان دا کمپنی اینڈ ہوز نیم از اینٹرڈ ان دا رجسٹر آف ممبرس. کہتا ہے کہ اس کے علاوہ وہ شخص جس کے پاس شیئرز ہیں یا کوئی اسکرپ ہے. اسکرپ بیسیکلی ایک ڈاکومنٹ ہوتی ہے جو کوئی رائٹ کریٹ کر رہی ہوتی ہے. تو اگر کوئی ڈاکومنٹ ہے، کوئی آپریشن آف لا کے ذریعے سے کوئی ڈاکومنٹ اسٹیبلش ہوا ہے، کوئی لا آف انہیریٹنس کے ذریعے سے یا لا آف سکسیشن کے ذریعے سے ڈاکومنٹ اسٹیبلش ہوا ہے، تو وہ اسکرپ ہے اور وہ رائٹ دے رہا ہے کسی کو کہ وہ شیئر کو ہولڈ کر سکتا ہے، تو وہ بھی ممبر کی ڈیفینیشن میں شامل ہے. اور اس کے علاوہ وہ یہ بات یہ کرتے ہیں کہ ممبر ہم ایسی کمپنیز جن میں شیئر کیپٹل ہے اسے جانیں گے، اسے مانیں گے جس کا نام جو ہے وہ رجسٹر آف ممبرز میں لکھا ہوا ہے. اب ممبر کا جو میننگ وہ بتا رہے ہیں وہ ایک کانٹیکسٹ ڈیولپ کر رہے ہیں. دوسرا کانٹیکسٹ ہے. پہلا کانٹیکسٹ جو تھا وہ تو ایک ایسی کمپنی سے ریلیٹڈ تھا جس میں کہ شیئر کیپٹل موجود ہے. اب ایک ایسی کمپنی کا کانٹیکسٹ ڈیولپ کیا جا رہا ہے جس میں شیئر کیپٹل نہیں ہے. اب یہاں پہ ممبر ہم کس کو کہیں گے؟ اینڈ ان ریلیشن ٹو اے کمپنی ناٹ ہیونگ اے شیئر کیپٹل. اب ایک ایسی کمپنی جس میں شیئر کیپٹل نہیں ہے اس میں ممبر کسے کہتے ہیں؟ اینی پرسن ہو ہیز ایگریڈ ٹو بیکم اے ممبر آف دا کمپنی اینڈ ہوز نیم از سو اینٹرڈ. کہا جاتا ہے کہ شیئر کیپٹل اس میں نہیں ہے، لیکن اگر وہ بندہ ایگری کرتا ہے کہ ہاں میں اس کمپنی میں شامل ہوں اور اس کا نام کمپنی میں شامل کر لیا جاتا ہے تو وہ بھی ممبر کہلائے گا. تو ممبر کون ہوا؟ ممبر کو سمجھنے کے لیے دو کانٹیکسٹ کو سمجھیے. نمبر 1 ایک ایسی کمپنی جس میں شیئر کیپٹل ہے. نمبر 2 ایسی کمپنی جس میں شیئر کیپٹل نہیں ہے. شیئر کیپٹل والی کمپنی میں ممبر وہ ہے کہ جس نے اپنا نام سبسکرائب کیا میمورینڈم میں، یا بعد میں اس کو شیئرز الاٹ ہو گئے، یا وہ کسی آپریشن آف لا کے ذریعے سے ممبر بن گیا اور اس کا نام ممبرز کے رجسٹر میں انٹر ہو گیا. اب دوسرا کانٹیکسٹ جس میں کمپنی کے پاس شیئر کیپٹل نہیں ہے تو وہ شخص ممبر ہوگا اس کمپنی میں جس نے ایگری کیا کہ ہاں میں اس کمپنی کا ممبر بننا چاہتا ہوں اور اس کا نام کمپنی میں لکھ دیا. آئی ہوپ یو ہیو انڈرسٹوڈ دا ڈیفینیشنس. میں نے آپ کی خدمت میں پہلے بھی عرض کیا تھا یہ جتنے بھی ایکسپریشنز ہیں، جتنی بھی ڈیفینیشنز ہیں، یہ لیجسلیچر نے بنائی ہیں
اور لیجسلیچر یہ چاہتی ہے کہ جب بھی آپ کمپنیز آرڈیننس پڑھیں اور پورے آرڈیننس میں جہاں پر بھی یہ ایکسپریشنز جو ہیں، جیسے اگر کہیں لفظ آرٹیکلز کا آ جاتا ہے یا کہیں ایسوسیٹڈ کمپنی یا ایسوسیٹڈ انڈرٹیکنگ کا ایکسپریشن آ جاتا ہے یا میمورینڈم کا آ جاتا ہے یا بک اینڈ پیپر اور بک اور پیپر اور بکس آف اکاؤنٹس کا آ جاتا ہے یا کہیں ایکسپریشن آ جاتا ہے ہولڈنگ کمپنی کا یا سبسڈری کمپنی کا، اور اس طرح کے جو دوسرے ایکسپریشنز آتے ہیں، آپ نے بالکل وہی سینس کیری کرنی ہے اور اپلائی کرنی ہے. اس کے علاوہ کسی اور سینس کو پرمیشن نہیں ہے، پرمٹڈ نہیں ہے کہ وہ آپ سینس جو ہے کیری کریں. تو انٹرپریٹیشن کرتے ہوئے، انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے آپ کو یہ سارے ایکسپریشنز جو ہیں یہ بہت ہیلپ فل ہوں گے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ ان کو انشاءاللہ سمجھ لیں گے اور اس کو اپلائی کریں گے.